لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. عرفات इसका मतलब आजकल हर एक को मालूम, लेकिन मेरे एतबार से नामुकम्मल मालूम. अराफात तारुफ पहचान, तो आम इसका अराफात का मतलब बताया जाता कि अराफात क्योंकि इसमें सारी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे से मिलते और तारुफ हासिल करते हैं, इसलिए ही अराफात. लेकिन जैसा कि मैं चंद हदीसों की रोशनी में, जिसके दोहराने का वक्त नहीं, मैदान अराफात 9 ज़िलहिज्जा की मजलिस में अर्ज किया कि अराफात बाकी लोगों को पहचानने के लिए है कि नहीं. अराफात का अहम तरीन मकसद है अपने आप को पहचानना. इसीलिए आमाले अराफात के जुज़ किसी और को देखो ही नहीं, सिर्फ अपने नफ्स में गौर करते रहो. बालिग होने से लेकर अराफात में आने तक अपनी सियाहकारियां, अपनी बदकिरदारियां, अपने बुरे अमाल, कहां कहां शैतान ने तुम्हें धोखा दिया, कहां कहां सीधे रास्ते से हटाया. अराफात अपनी पहचान का नाम है कि आज तक जो तुमने जिंदगी गुजारी, खुदा की इताअत करते हुए गुजारी है, शुक्र के सजदे अंजाम दो. उसकी फरमा बरदारी करते हुए गुजारी है, इस नेमत पर उसका एहसान मानो. लेकिन अगर आज तक की जिंदगी में तुम राह खुदा से हट के, सिरात मुस्तकीम से हट के, परवरदिगार की मर्जी से हट के जिंदगी गुजारते रहे, तो पहचानो आज अपने आप को. और जो गलती की है अराफात के मैदान में इसे माफ कराओ और फिर आगे बढ़ो. और जब आगे बढ़ो तो अराफात से मिला हुआ मैदान मुज़दलिफा, जिसका कुरान करीम में जो नाम है मुज़दलिफा नहीं, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कुरान करीम उस मैदान को मुज़दलिफा कहा गया. और ये कहा गया कि जिक्र खुदा मुज़दलिफा में करो. गर्चे पूरी हदीस पढ़ता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन मुख्तसर जुमला यही कि इमाम ने फरमाया कि जिक्र खुदा इसका नाम नहीं है कि तुमने अल्लाह अकबर कह दिया, सुभान अल्लाह कह दिया. जिक्र खुदा का मतलब है अल्लाह को याद करना. अल्लाह की याद जबान से नहीं, दिल के साथ. अल्लाह की याद जहन के साथ. अब कुरान की आयत अगर कि इसका सियाक़ और सबाक़ पर इसकी एक शान नुज़ूल, लेकिन इसका पैगाम कि मुज़दलिफा पहुंचो, वहां पे अल्लाह को याद करो. अराफात में क्यों याद न करो, मुज़दलिफा में क्यों कहा जा रहा, तफसील दोहराने का वक्त नहीं. अराफात में अपने गुनाहों को याद करना, अपने आप को माफ कराना. और जब तुम अपने आप को अराफात में पहचान लोगे, जैसे ही पहचानोगे, मन अरफा नफ्सा वक़द अरफा रब्बा, पहले अपने आप को पहचानना. जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना. अराफात में तुमने अपने आप को पहचाना, और जैसे ही अराफात से मशअरुल हराम पहुंचे, मशअर का लफ्ज़ शुऊर, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शऊर. शऊर हासिल करने की जगह, परवरदिगार की मारिफत हासिल करने की जगह मुज़दलिफा में जाके अल्लाह को याद करो. यहाँ पे अल्लाह को याद करना, और अब तुम्हारा हक बनता है अल्लाह को याद करने का, इसलिए कि मुज़दलिफा में तुम मासूम बन के आते हो. मुज़दलिफा में तुम सारे गुनाहों से पाक होके आते हो. अगर अराफात तुमने सही गुजारी, इसका मतलब यह है कि मुज़दलिफा में जब तुम दाखिल हो रहे तो पैगम्बर की वो हदीस तुम्हारे लिए कि जिसने सही तरीके से हज किया, पूरा हज नहीं, ये अराफात के लिए सही तरीके से हज किया, वो इतना पाक हो जाता कि यौमिन वलदत उम्मुह, जितना उस दिन पाक था जिस दिन उसकी मां ने उसको जना. और ये दिन हमारे लिए आता है मुज़दलिफा. अराफात तो पाकीज़गी का अमल, अराफात तो अपने आप को गुनाहों से पाक करने का अमल. मुझे दूसरी हदीस, सही हज करने वाला ऐसा, सही हज इस तरह से आदमी के गुनाहों को दूर करता जैसे साबुन मैलो कुचैल को दूर करता. अराफात में जितनी देर आप थे, गोया अपने बदन पे तौबा का साबुन लगा कर अपने जिंदगी भर के गुनाह माफ करा रहे थे. अब आप बाहर निकले. जब इंसान हम्माम से बाहर आता, जब इंसान बाथरूम से बाहर आता, कितना उजला और साफ रखता. अराफात हम्माम का नाम, लेकिन गुनाहों को धोने वाले हम्माम का नाम. जब उससे आप बाहर निकले और मुज़दलिफा में पहुंचे, अब आप साफ सुथरे, अब आप किरदार के एतबार से उजले, अब आप एक तरह से तमाम गुनाह माफ कराकर उस मंजिल पर आ गए जिस मंजिल पर उस दिन थे जिस दिन इस दुनिया में आए थे. और यहाँ पे एक जुमला मैंने अराफात में और अर्ज किया था, वहां एक खुलासा था उन हाज़रीन के साथ. मैं माजरत खाऊं जो अराफात की पूरी मजलिस सुने हुए, लेकिन बस इस जुमले पर, अब जब मुज़दलिफा में आप पहुंचे, अराफात से अपने सारे गुनाह माफ करा दिए. जब सारे गुनाह आपने माफ करा दिए, अब आप क्या कर
مانگے. معصوم کی دعا جب قبول ہوتی, گناہگار کی دعا تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. گناہگار کے لیے تو مولا دعائے کمیل میں یاد دلا رہے کہ اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا روک لیتے. عرفات میں دعا مانگتے, اگر گناہ ہوتے رکاوٹ بنتے. مزدلفہ میں آپ کو حق, اس لیے مزدلفہ کی پہلی دعا یہی, اللہم ان ہذہ جمعہ. مزدلفہ کا ایک میدان جمعہ, خدا بندہ یہ جمع ہونے کا میدان, دنیا اور آخرت کے سارے خیر مجھ میں جمع کر دے. یہ جملہ عرفات میں نہیں بتایا امام کہ مزدلفہ یہاں تم حق رکھتے ہو, اس لیے کہ پاک اور پاکیزہ ہو, اس لیے کہ معصوم ہو, اس لیے کہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا کے آئے. اور اب تم حق رکھتے ہو کہ جہاں سے کنکر اٹھاؤ اور مینا میں شیطان کو مارو. کیوں کہ میں روایت نہیں پڑھ رہا, حضرت عیسیٰ کا مشہور فرمان ہے کہ کنکر وہ مارے, پتھر وہ مارے, گناہگار کو پتھر وہ مارے جو خود بے گناہ ہو, جو خود معصوم ہو, جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو. مزدلفہ میں تم اسی حالت میں پہنچے ہو. اب تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں ہے. اب تم کردار کے اعتبار سے جتنا ایک عام آدمی معصوم بن سکتا ہے اتنے معصوم ہو چکے ہو. اب تمہیں حق ہے شیطان کو کنکر مارنے کا, اس سے پہلے تمہیں حق نہ تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے تم شیطان کو کنکر مارتے تو شیطان کہے گا آدمی تو تم ہمارے ہی ہو, تمہیں ہوا کیا ہے. اس سے پہلے تم اس قابل نہ تھے کہ شیطان کو کنکر مارتے, وہ گناہ کراتا ہے, تم گناہ کر رہے ہو. مزدلفہ میں تم پاک اور پاکیزہ ہو کے آئے ہو, اور جب تم مزدلفہ میں پاک اور پاکیزہ ہو کے پہنچے ہو, اب مینا میں تم آئے, مینا میں آئے. مزدلفہ کا ایک پیغام بچا جا رہا, جب تم معصوم ہو گئے اور تم نے شیطان کو اٹھانے کے لیے پتھر بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا, اب تمہارے دل میں صحیح معرفت پروردگار آنی چاہیے. اب یاد کرو خدا کیا ہے اور تم سے کیا چاہتا, اور پھر تم مینا میں پہنچے. مینا کو مینا کیوں کہا جاتا؟ مینا کے کئی معنی روایتوں میں حج کے حوالے سے مینا کے 2 معنی بتائے گئے. نمبر 1, مینا جو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تمنا, وہ اسی مینا سے بنا ہے. حرف اصلی یہی ہے, مینا تمنائیں پوری ہونے کی جگہ, یہاں سے اپنی ساری دعائیں پوری کروا کی جگہ, اور اس لیے مینا تمنا پوری ہونے کی جگہ. عرفات میں تم نے اپنے آپ کو پاک کر دیا, مزدلفہ میں تم نے 2 عہد کر دیے. پہلا یہ کہ خدا کی معرفت حاصل کی ہے, دوسرا یہ کہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ہتھیار اٹھانا شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے. جنگ چاہے ہو کہ نہ ہو, ہتھیار اٹھا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پہچانی ہے. جو خدا کی معرفت حاصل کرے اور شیطان کی بھی معرفت حاصل کرے. شیطان کے خلاف اعلان جنگ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے آج پہچان لیا کہ زندگی بھر جو میں نے داڑھی مونڈی تو آخر کس کے کہنے پہ مونڈی. آپ کہیں گے بیوی کے کہنے پر, وہ بھی ایک شیطان. اگر زندگی بھر تم نے بے ہجاب گھر سے باہر نکلی تو کس کے کہنے پہ نکلی. دیکھیے خالی اللہ کی معرفت سے کام نہیں چلتا. مزدلفہ میں پہنچے, پتھر اٹھانا دلیل اس بات کی ہے کہ تم نے شیطان کی بھی معرفت حاصل کر لی. تم نے پہچان لیا کہ آج تک تمہارے گناہوں کے پیچھے کون تھا. تم نے پہچان لیا ہے. جیسے طبیب کتنا خوش ہوتا جب آپ کی بیماری کی وہ اصل پہچانے, ڈائگنوز کر رہے کہ آخر اس کا کاز کیا ہے, آخر یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی. تو 2 چیزیں, یہی 2 چیزیں ہمارے دین کے 2 عقیدے بنتے ہیں. ایک تولا ہوتا ہے جن کو پہچاننا ان کو پہچانو, ایک تبرہ ہوتا ہے کہ جن سے بیزاری اختیار کرنا انہیں بھی پہچانو. وہ بھی گول گول بات نہیں چلے گی, انہیں بھی پہچانو, انہیں بھی پہچانو, ان سے دوری اختیار کرو, ان سے قربت اختیار کرو. مزدلفہ کا میدان تولا اور تبرہ کے اجتماع کا نام ہے. ایک طرف یہاں پہ اللہ کی معرفت ہو رہی ہے, دوسری جانب یہاں پہ شیطان کی معرفت ہو رہی ہے. جب تک کہ معرفت نہ ہو اس وقت تک انسان اس کے خلاف پتھر نہیں اٹھا سکتا. تو جو عرفات میں تو پاک و پاکیزہ ہو کے آ گئے. اب مزدلفہ غور و فکر کا میدان. ایک جملہ میں اور بھی عرفات کی مجلس میں کہا کہ مزدلفہ دعا کے اعتبار سے اہم ترین تاریخ ہے, لیکن وہاں کی دعائیں کم بتائی گئی کیونکہ وہ غور و فکر کا مرحلہ. بھائی آپ بیمار, مثلا ایک آدمی بیمار, پہلے بیماری کا علاج کرو, پھر بیٹھ کے سوچنا یہ بیماری مجھے لگی کس سے اور کیسے لگی. عرفات وقتوں میں جلدی جلدی اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا. مزدلفہ جس کا نام مشعر الحرام, اس چیز کے غور کرنے کا نام ہے کہ آخر اب تک میں نے گناہ کیے کیوں. کیا میں خدا کا انکار کر رہا ہوں, کیا میں اسلام کو نہیں مانتا تو سب کچھ, پھر گناہ کیوں کیے. مشعر الحرام, شعور, سمجھ, معرفت,
اس کا نام تھا وہ میدان. تو جب آپ نے غور کیا تو چیزیں سمجھ میں آ گئی. آج تک اللہ کی نافرمانی کی وہ سمجھ میں آ گیا. اس کے کہنے پہ آج تک میں نے گناہ کیے وہ سمجھ میں آ گیا. یہاں سے آپ مینا میں پہنچے. جب آپ کی سمجھ میں دونوں چیزیں آ گئی, جب آپ کی سمجھ میں دونوں چیزیں آ گئی تو آپ ان دونوں چیزوں کا آپ سے عہد کروایا گیا اور عہد کروا کے کہا کہ اب مانگو کیا مانگتے. جب آدمی کسی کا دل خوش کرتا ہے نا تو بادشاہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. جب آپ یہاں پہنچے مزدلفہ سے جو معرفت لے کر آئے, مینا میں آپ نے اس معرفت پہ عمل کیا. دیکھیے مینا میں پہلے آپ نے عمل کیا معرفت پر, کیا وہ معرفت بیٹھ کے شیطان کو پہچانا. تو مینا میں آپ نے پہلا عمل کیا کیا, اس شیطان کو آپ نے کنکر مارے. اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے, کبھی آپ شیطان کی لائف ہسٹری پڑھیں, شیطان ہے کون, اور اس کے بعد سوچیے کتنا بڑا ہے یہ, جس نے آدم کو بہکانے کی کوشش کی, جس نے انبیاء کے قریب جا کر انہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی, جس نے اولیاء اور اوصیاء کے قریب جا کے ان کو بہکانا چاہا. کسی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے شیطان. جو انبیاء تک پہنچ جائے, جو اولیاء اور اوصیاء تک پہنچ جائے, کتنا بڑا ہے یہ شیطان. تو اب اس سے جنگ کرنے جانا, جتنا بڑا دشمن ہے اتنی بڑی تیاری کرنا پڑتی ہے. اب اتنا بڑا شیطان, بھائی اگر اس نے آج تک ہمیں بہکایا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے بدی کا شوربہ. لیکن جو آدم کے پاس پہنچ گیا, جو ابراہیم خلیل خدا کے پاس پہنچ گیا, جو جناب نوح کے پاس پہنچ گیا, جو وہ تمام انبیاء کے پاس پہنچا جن سے ترک اولا ہوا ہے, یہ تو میں نے بڑی قابل احترام پہلے صاحب کے سامنے گنوائی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیکھتے چلیے. جناب حاجرہ کے پاس گیا, جناب حوا کے پاس آیا, ہمیں بہکایا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا, وہاں تک پہنچا. اتنا بڑا, اتنا خطرناک. اس کو مارنے کے لیے تو کم سے کم کوئی میزائل ہونا چاہیے, ایٹم بم ہونا چاہیے, ہائیڈروجن بم ہونا چاہیے, تبھی مرے گا کھمبا. جو آدم سے لے کے آج تک اتنے بڑے بڑے بھائی انبیاء ائمہ, ان کی عصمت کتنی بدل ہے جو وہاں تک جا رہا. لیکن پتا کیا چلو, کہا کہ بڑے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے جانا. کنکر بھی اگر اپنے سائز سے بڑھ کے پتھر میں شامل ہو گیا, پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے شیطان کو. رمیے جماعت پتھر سے نہیں ہوگی, اس سے بھی چھوٹا کنکر لے کے آؤ. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اس مقام پر میں نے جملہ عرض کیا, کر کے 3 سال سے عرض کر رہا ہوں, مگر جملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ زبان رکی نہیں رہی ہے میری. اور وہ یہ ہے کہ پتھر سے نہیں مار سکتے ہو, اس سے بھی چھوٹا کنکر لو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ شیطان خالی دیکھنے میں بڑا ہے. ڈر لگ رہا ہے تمہیں اس لیے بڑا لگ رہا ہے, ورنہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بار سچے دل سے ارادہ کر لو کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو مارنے کے لیے ایک معمولی سا کنکر بھی تھا. یہ جو تم ڈرتے ہو نا کہ شیطان نے بہکا دیا, مولانا یہ 2006 ہے, انسان کے ریت پر پہنچ رہا ہے, اور آپ لوگ کنویں کے مینڈک بن کے ابھی بھی کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو, عورت سے کہہ رہے ہیں حجاب کرو, ہم سے کہہ رہے ہیں گھر سے گانا بجانا نکالو. آپ کو معلوم ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہت طاقتور ہو گیا ہے شیطان. اور پھر ڈش اینٹینا, اور پھر کیبل ٹیلی ویژن, اور پھر یہ انڈیا اور پاکستان کے مختلف قسم کے بےہودہ چینل جو زی ٹی وی سے شروع ہوئے اور مرو ٹی وی پہ جا کے ختم ہوئے. میں جیو ٹی وی کو کبھی جیو نہیں کہتا ہوں, مرو ٹی وی. اب یہ جو ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کتنا مشکل ہے مقابلہ کرنا. یہی تو ڈر ہے کہ شیطان نے بٹھا دیا, ورنہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اب اس وقت میرے سامنے کچھ ایسے لوگ بیٹھے کہ میں مثال دے نہیں پا رہا ہوں. یعنی ینگسٹر ہوتے تو میں مثال دے. ٹیلی ویژن پہ امریکن ریسلنگ دکھائی جاتی ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, جو پہلوان میدان میں اترتا طاقت واقت کچھ نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسا وہ دہشت پھیلاتا ہوا آتا ہے, ایسا شور مچاتا ہوا آتا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھ کے ڈر جائے. یہی ڈر پیدا کرنا. شیطان نے ایسی دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ جی زی ٹی وی میرے پاس ہے, جیو ٹی وی میرے پاس ہے, سارا ڈش اینٹینا میں چلا رہا ہوں, پورے ماحول کو میں نے خراب کیا ہے, انسان کو میری تک میں لے کے گیا ہوں, تم کیا میرا مقابلہ کرو گے. اور اسلام نے آج بھی یہ کہا, اگر کہ آج سن 2006 کی آخری رات ہے, آخری رات ہے نا, کل سے 2007 شروع ہو رہا, لیکن آج بھی اسلام نے کہا شیطان سے ڈرنا نہیں, وہ ایک چھوٹے سے کنکر سے مر سکتا ہے, بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹے
कंकर से भी छोटी चीज से मर जाता हूं, लेकिन अगर कंकर से छोटी चीज से शैतान को हमारे हाथों मौत के घाट उतरवाया जाता तो पैगाम हमको न मिलता। वो भी पैगाम देना बहुत जरूरी था। ये जुमला जो मैं 3 साल से कह रहा हूं, कंकर से छोटा क्या है? जर्रा। रेत उड़ाइए, मिट्टी उड़ाइए, जो जर्रात है ना, शैतान इससे भी मर जाता। ये हम है नादान और ना समझ। नहीं, जुमला कहे मानने वाले अली के हैं, चलते उनके तरीके पे हैं, जो सामने वाले दुश्मन को देखकर खुद भी नहीं डरते और दूसरों का भी हौसला पस्त करने लगते हैं। पर इसके सामने न जाना, ये हमारे अपने अब्दुल बहुत बहादुर है। एक बार हम इसके साथ गए थे तो अकेले डाकुओं का सारा कबीला भगा दिया। इसके पास ढाल भी न थी, ऊंट के बच्चे को उठा के ढाल बना दिया। पहले तो कोई इनसे पूछा आपको जरूरत क्या पड़ी थी अमर इब्न अब्दुल के साथ जाने की, लेकिन खैर न खुद भी जाएंगे उसका मुकाबला करने, न दूसरों को जाने देंगे। खुद भी डर रहे हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं। हम तो नहीं मानते ऐसे लोगों, हम तो उसको मानने वाले हैं कि जब वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जो पैगंबर ने कहा अली पता भी है किसके मुकाबले में जा रहे हो, ये हमारे इब्न अब्दुल है। तो कहा क्या हुआ? मैं भी तो आना अली इब्न अबू तालिब। लेकिन जब मकाम अमल में हमारा मुकाबला अमर इब्न अब्दुल शैतान से होता तो हमारा अंदाज बिल्कुल बदल जाता। नाम लेते हैं उन अली का कि बड़े से बड़ा दुश्मन आए, अली का परवाह क्या, मैं भी तो अली हूँ, और अंदाज हो जाता है उन बुजुर्गों का। भाई शैतान आजकल बहुत ताकतवर, जमाना नहीं रहा कि दाढ़ी पर्दा गाना हराम है, इन चीजों में पड़ा जाए। लोग सुनते ही नहीं है, तरक्की कर चुके हैं, मजाक उड़ाएंगे आपका। ना खुद अमल कर रहे, ना दूसरे को अमल करने दे रहे। और इस्लाम हर साल के हज में पैगाम देता, डरते किससे हो? वो तो एक कंकर का मेहमान है, एक कंकर सही तरीके से मारो, आदम से लेके आज तक को बैठाने वाला शैतान मर जाएगा। कंकर भी नहीं, कंकर भी बहुत बड़ी चीज। शैतान तो मिट्टी के जर्रे से मर जाए, लेकिन मिट्टी के जरिए से रमी नहीं करवाना, क्योंकि फिर पैगाम अधूरा रह जाएगा। यानी जो इस्लाम पैगाम दे रहा उसके एतबार से तो फिर मसला सुन लीजिए। अगर आपने इतने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए कि जो कंकर नहीं कहलाएंगे, रमी गलत है, बिल्कुल छोटा कंकर, लेकिन उससे छोटा भी काफी था, लेकिन इससे छोटा होता तो एक मसला हो जाता। वो क्या होता? क्योंकि हर साल पढ़ता रहता हूं, इसलिए पढ़ने में जिस वक्त मजा नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ रहा हूं कि पैगाम तो पहुंच जाए। और वो ये कि जर्रा अगर उठा के फेंका जाए तो वो टकरा के वही चिपक जाएगा या वही गिर जाएगा। और कंकर अगर मारा जाए तो टकरा के गिरेगा नहीं, थोड़ा सा सही वापिस आपकी तरफ से जरूर आएगा। पर देखिए दोनों, जर्रा अगर फेंका जाता है, टकराता है, चिपक जाता है, ये गिर जाता। कंकर जब आप मारेंगे, और हमारे 99.99 मराजे कहते हैं कंकर मारना ही वाजिब। बरादरान अहले सुन्नत क्या कंकर मारना जरूरी नहीं। जो शैतान के चारों तरफ के बाउंड्री बनी है, हाउस जिसे कहते हैं, उसमें भी कंकर गिर जाए, दीवार से न भी लगे तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ टकराना जरूरी है, और जब टकराएगी कोई चीज वापिस जरूर आएगी। किसकी तरफ आएगी? जिसने इसको फेंका। इशारा मिल रहा है कि वो तो वही शैतान जो आदम से लेके आज तक के लिए सिंबल बनाया, उसे तो मारना है। लेकिन अभी एक शैतान और भी बचा हुआ, वो इशारा किया जा रहा, और वो शैतान इशारा किसकी तरफ हो रहा है? कंकर किसकी तरफ आ रहा? वो हमारी ही तरफ आ रहा। एक शैतान तुम्हारे अंदर भी छुपा हुआ। ऐसा ना हो देखिए, हज के खाते सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि बसों में लोग भर के जा रहे हैं, कई जगह पे रुकना है, चढ़ना है बस में, ऐसा ना कोई रहेगा। हमने साहब की जिम्मेदारी वॉलंटियर की लगाई कि हमेशा गिन लीजिएगा कितने आदमी इस बस के अंदर दोबारा आके बैठे। 50 की बस है, 15 दफा रिपोर्ट लेकर आए, मौलाना और इम्तियाज है। एक कहाँ चला, कहाँ है वो गया, कहाँ से उनको ढूंढ लेना। आखिर में पता चला सबको गिन रहे हैं, अपने आप को ही भूले जा रहे हैं। अब आपने उस शैतान को कंकर मारा जो आपके सामने दीवार की शक्ल में, तो मतलब क्या है कि सारे शैतानों को आप खत्म कर रहे हैं। इशारा मिला, मगर एक को न भूलिएगा, जो खुद आपके अंदर अभी छुपा बैठा हुआ है, वो सारे भी अगर खत्म हो गए और अंदर छुपा हुआ शैतान रह गया, वही काफी है। तो इमाम से किसी ने कहा, मौला
ہر ایک کو شیطان بہکاتا ہے. شیطان کو کس نے بہکایا؟ کہا شیطان کو شیطان کے اندر چھپے ہوئے شیطان نے بہکایا. تو مینا کے میدان میں خالی دیوار کو کنکر مار کر جو مزدلفہ سے آپ شعور لے کر آئے تھے کہ شیطان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہے، وہ کھلے شیطان کے خلاف نہ رہے، وہ چھپے شیطان کے بارے میں بھی ہو جائے. اور اسی لیے قربانی آ گئی. قربانی اس پیغام کو اور واضح کر رہی، اور قربانی مزدلفہ کے دوسرے اور اہم ترین پیغام کو بتا رہی. مزدلفہ کیا تھا دوسرا پیغام؟ اللہ کو پہچان، اللہ کی صحیح معرفت کر. ارے ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ ہی کا نام لے رہے. اگر اللہ کا نام لے رہے ہوتے اور یہ اللہ کی معرفت ماننی جاتی تو کبھی گناہ نہ کرتے. جب زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دی تو ایک مرتبہ پہلے سامنے ایک شیلف تھا اس کے گھر میں، اس پہ جا کے پردہ ڈالا اور پھر اس طرف آئی. حضرت یوسف نے حیران ہو کے دریافت کیا کہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ کوئی کھلا دروازہ ہوتا بند کیا جاتا سمجھ میں آ رہا، کھڑکی میں پردہ ڈالا جاتا سمجھ میں آ رہا. سامنے خالی ایک ریک ہے، ایک شیلف ہے. کہا کہ اس میں میرا پروردگار بیٹھا ہوا، کوئی ہاتھوں کو بنا ہوا خود. مجھے شرم آئی کہ میں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں. تو اگر کہ حضرت یوسف کا جملہ ان کے لیے تو نہیں تھا. کہا لیکن تیرا خدا تو پردہ ڈالنے سے چھپ گیا اور وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، کسی بھی پردے سے میں اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا. تو اب مزدلفہ جانے سے جا کر اگر آپ نے کہا مولانا یہ ہمیں کیا خدا کی معرفت کروائی جا رہی ہے، ہم تو جانتے ہیں خدا کو، ہم تو مانتے ہیں خدا کو، روزانہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. نہیں، تم اتنا بھی نہیں جانتے جتنا زلیخا اپنے اس جھوٹے خدا کو جانتی. اگر اتنا بھی خدا کو پہچانتے ہوتے تو کبھی اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں جسارت کی گنجائش نہ ہوتی. یہاں تو مومن آج گناہ کرتا ہے اور سینہ ٹھوک کے گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی پہ اصرار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ تم نے اب تک خدا کو نہ پہچانا. اور جب مزدلفہ نے خدا کو پہچانا تو مینا کے میدان میں یہ پیغام مکمل کیا گیا. شیطان کو کنکر مارا، اس میں بھی ایک پیغام بچ گیا، اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے. تو اب اس کے لیے قربانی. اب قربانی حج کے واجبات میں جتنا ہے نا قربانی. اور یاد رکھیے حج کے جتنے واجبات ہیں کسی کے بارے میں قرآن نے وہ لفظ نہیں کہا جو قربانی کے لیے. شان نزول اپنی جگہ ہوگی لیکن آیہ قرآنی کا پیغام عام ہوتا کہیں نہیں کہا. نہ عرفات کے لیے کہا، نہ مزدلفہ کے لیے، نہ طواف کے لیے کہا، نہ صحیح کے لیے. کیا ہے جو آج میں نے تلاوت کی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. بھائی یہ جو تم نے جانور ذبح کیا، نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس گیا، اس کا خون اللہ کے پاس گیا. ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کے پاس تمہارے دل کی پاکیزگی پہنچی، تقویٰ پہنچا، تمہارا خوف خدا پہنچا کہ کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ اس کو ذبح کر رہے. عرفات کے لیے نہیں کہا، مزدلفہ کے لیے نہیں کہا، طواف کے لیے نہیں کہا، صحیح کے لیے نہیں کہا، خاص قربانی کے لیے کہا. کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری خالی یہ دیکھ کے پھیلی جا رہی ہے کہ ہم نے آج تو بہت تگڑا جانور لے لیا، یا جانور بہت کمزور ہو مگر دل میں خوف خدا ہو. اللہ کیا وہ جذبہ پہنچتا ہے جس سے جانور ذبح کر رہے ہو. اور وہ جذبہ کیا؟ وہ جذبہ دعائے قربانی میں. مگر اس سے پہلے کہ دعائے قربانی پڑھو، وہ ایک جملہ جو اعلیٰ عرفات نے پڑھا تھا اسے مکمل کرو. عرفات میں آپ کو گناہ سے اتنا پاک کیا گیا کہ جتنا آپ اس دن پاک تھے جس دن پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پیغام ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ تم مینا میں آئے تو اتنے پاک ہو کر آئے جیسا نیو بورن بیبی ہوتا. یہ پیغام بیٹھ جائے تو ہمیں اچھی طرح یاد دلایا گیا. جب تمہارے یہاں نیا بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ ایک تو عقیقہ کرتے ہو، جانور ذبح کرتے، ایک اس کا سر مونڈتے ہو. یہی دو چیزیں جو ہیں جو نئے بچے کے دنیا میں آنے کی نشانیاں ہیں. پہلی تقریب ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جانور الگ ذبح کیا، عقیقہ باہر الگ مونڈے گئے. مینا کے میدان میں تمہیں پیغام دیا گیا کہ عرفات سے پاک ہو کے آئے تھے، اب دیکھو اتنے پاک ہو جیسے نیا بچہ سر بھی مونڈا جائے گا، جانور بھی ذبح کرایا جائے گا. مزدلفہ تک پیغام زبانی تھا، مینا میں پیغام عملی ہو گیا تھا کہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے اب تم بالکل معصوم بچے کی طرح
ایک فرق کے ساتھ خطیب آل محمد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اردو تاریخ میں آج تک ان سے بڑا خطیب پیدا نہ ہوا، شمس العلماء مولانا مرحوم صفت حسن صاحب علیہ ان کا جملہ تھا، جبکہ وہ عاشور کے حوالے سے تھا، مگر میں اس جملے کے بعد حج کا پیغام دے رہا ہوں۔ وہ اکثر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے عاشور کے مسائل کا آغاز کرنے سے پہلے کہ انسان وہی انسان ہوتا، لیکن حالات کے بدلنے سے کبھی اس کی خواہشات اور تمنائیں بدل جاتی ہیں۔ اگر کہ جس انسان کے لیے وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں وہ معصوم ہے، اور معصوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حالات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک یہی اس ہے، ایک بچپنا تھا تو ماں سے نئے لباس کو مانگ رہے ہیں، اور ایک بڑھاپا تھا تو مقتل میں جانے سے پہلے پرانا لباس مانگا تھا۔ وہ پرانا لباس جو مانگا تھا وہ تو پھر مسائل کا رکھ ہوا نا، وہی انسان لباس مانگ رہا، بچپنے میں نیا لباس چاہیے اور بڑھاپے میں پرانا لباس چاہیے۔ اب ویسا ہی ہمارے لیے جملہ، جب ہمارا پہلا بچپنا تھا حقیقہ، تب جو ہم قربانی کر رہے تھے وہ ایک اور پیغام تھا، اور جب یہ بڑھاپے میں ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو پیغام الٹا ہو گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اور پیغام تھا، الٹا پیغام ہو گیا۔ وہاں نئے لباس سے پرانے لباس پہ آ گئے، یہاں پہ آئیے۔ عقیقے کے وقت بھی جانور ذبح ہوتا، قربانی کے وقت بھی جانور ذبح ہوتا، اس کی بھی ایک دعا ہے، اس کی بھی ایک دعا ہے۔ عقیقے کی دعا کیا؟ لحم آدم وبدم آدم، اے خدا یہ قربانی کا جانور دے رہا ہوں، اس کے گوشت کو لے کر میرے اس بچے کے گوشت کی حفاظت فرما، اس کے خون سے اس بچے کے خون کی سلامتی خرید رہا ہوں۔ دعائے عقیقہ کا خلاصہ آج عقیقے کی محفل میں آپ نہیں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پہ جانور دے کر آپ اپنے بچے کی سلامتی خریدتے ہیں، عقیقہ کروا کے سلامتی خریدتے ہیں، اور مینا کے میدان میں قربانی دے کر آپ اپنی سلامتی واپس بیچتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔ وہاں اس لیے جانور تھا کہ اس کے خون کے بدلے میرے بیٹے کا خون بچ جائے، اس کے گوشت کے بدلے میرے بیٹے کا گوشت بچ جائے۔ یہ دعائیں عقیقہ کا ترجمہ پڑھ رہا، اور یہاں مینا میں آپ کہتے ہیں پروردگارہ کے ذالے کا عمر تو وہ انا من المسلمین، آج تو نے بکرے کے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دیا، آج میں اس کو مان رہا ہوں، کل اپنے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دے گا، میں اپنے گلے پہ چھری پھیروں گا، کل جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کا حکم دے گا، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھوں گا۔ وہاں بیٹے کے بدلے میں عقیقے کا جانور دیا، یہاں جانور کے بدلے میں بیٹا کا قربان کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جان کی سلامتی خریدی جا رہی، تو جو جان عقیقے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو سلامت دی ہے، مینا میں آپ نے اعلان کیا خدا بندہ جان دی بھی اسی کی تھی، تیری وجہ سے جان محفوظ ہے، آج سے یہ تیرے حوالے ہے، جس طرح سے چاہے میری جان لے لے۔ دعائے عقیقہ کا پہلا جملہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرت وانا من المسلمین۔ اے خدا میری نماز، میرا حج، بلکہ میری ساری زندگی تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ آج اس کا حکم دیا انا من المسلمین، میں تو حکم ماننے والوں میں سے ہوں، آج اس کا حکم دیا اسے ذبح کر رہا ہوں، کل مجھے یا میری اولاد کے ذبح کا حکم دے گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو عقیقے کا جانور الٹا پیغام دے رہا، قربانی مینا کی اس کے بالکل برعکس پیغام دے رہی، اے خدا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، لیکن بیٹے کے ذبح کا حکم مان لوں گا، اپنے آپ کو ذبح کرنے کا حکم مان لوں گا، گاڑی کا حکم نہیں مانوں گا، اس لیے کہ قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ گھر کی بچیوں کے پردے کا حکم کبھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ گانے بجانے سے بچانے کا حکم نہیں مانوں گا، مگر آل محمد کا حق اور خاص حق فاطمہ خمس یہ حکم نہیں مانوں گا۔ اے خدا میری نماز تیرے لیے ہے، میری عبادت تیرے لیے ہے، میری زندگی تیرے لیے ہے، میری موت تیرے لیے، لیکن میرا مال تیرے لیے نہیں ہے، مگر میری تفریحات تیرے لیے نہیں ہے، مگر میرے فیشن تیرے لیے نہیں ہے۔ زندگی لے لے تو فضول چیز ہے، فالتو چیز ہے، بیکار چیز ہے، لیکن گاڑی کی بات نہ کرنا، مگر حجاب کی بات نہ کرنا۔ کہاں گئی دعا قربانی، کہاں گیا اس کا پیغام؟ شیطان کو کنکر مار کے آئے تو اشارہ ہوا کہ سارے شیطان مر گئے، تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان باقی ہے۔ اور جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری تو پیغام ہوا جس طرح آج اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے، پہلے تو اپنے اندر کے شیطان کو ذبح کرو، اور پھر یہ اعلان کرو کہ میں نے اپنی ساری زندگی تیرے حوالے کر دی۔ اس وقت کہہ رہے تھے اے خدا میرے بیٹے کی زندگی بچا لے، اس کے بدلے میں بکرا تیرے حوالے
کر رہا ہوں. مینا کے میدان میں کہ نہیں محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آج میں ساری زندگی تجھے دے رہا ہوں. اے خدا آج کے بعد انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں. وہ مسلمان نہیں جو نام کا ہے، وہ مسلمان جو عرفات کی مجلس کا موضوع تھا، کردار کا مسلمان، ساری تسلیم خم کرنے والا. آج کے بعد وطن واپس جا کر ہر عمل میں تیری اطاعت اور رضا کا خیال کروں گا، اور جو ہر شے قربان کر دی، ہر شے. تو وہ باتیں تو چھوڑیے جو اسلام میں طے شدہ، وہ باتیں بھی جو آپ کی عقل قبول ہی نہیں کر رہی ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس حکم کی وجہ کیا ہے. مینا کے میدان میں آپ کہہ کے گئے میں نے اپنی عقل بھی تیرے لیے قربان کر دی، جو حکم تو دے گا وہ مجھے ماننا ہے. مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ایک بات پھر یاد آ گئی. عرفات میں بھی یاد آئے تھے، ایک بات پھر یاد آ گئی، اور وہ اس کی ایک بہت ہی ہلکی پھلکی مثال دیتے ہیں. مجمع ذرا کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا، سنجیدہ سے زیادہ شاید رنجیدہ ہو گیا آج کے ٹاپک پر. ہلکی پھلکی مثال کہ مینا کی قربانی میں ہر چیز شامل ہے، اور وہ یہ جب ضرورت تھی تو چھین لی، اور جب ضرورت نہ رہی تو ہمیں واپس دے دی. ایک آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی اس کے بعد آپ پانی چھین کے لے لو، خوب پیٹ بھر کے وہ پانی پی چکا، پیٹ پھٹنے کے قریب آپ لے کے آئے لو، آپ پانی پی. چلے آپ عقل بات ہے نا، ویسی مثال تو نہیں ہے لیکن ملتی جلتی. جس وقت زندگی بھر جو آپ کپڑے پہنتے آئے، کوٹ پینٹ، قمیص شلوار، عورتوں کے ڈریس تو خیر دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی نہیں گن سکتا ہے کہ کتنے قسم کے ڈریس عورتوں نے آج تک ایجاد کیے ہیں. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں مینا کے میدان میں 2-4 نئے ڈیزائن ایجاد ہو چکے ہیں. دنیا بھر کے معرفت جو ہے نا عرفات اس کا نام. ایک دوسرے کے فیشن دیکھو، ایک دوسرے کے لباس دیکھو. عورتیں تو احرام ہماری طرح پہنتی بھی نہیں کہ ہم کیا لباس دیں گے. خیر واپس آئی اصل چیز، مختلف لباس آپ پہنتے آئے ساری زندگی، اس میں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے آئے. احرام آپ نے پہلی بار پہنا، اس میں دل چاہ رہا ہے دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں. فوٹوگرافر کے سامنے جیسے کو آئینہ دیکھنا حرام، جب دل چاہ رہا تھا ذرا دیکھے تو صحیح کیسے لگ رہے ہیں. نیا لباس پہنا زندگی میں، احرام میں آئینہ دیکھنا حرام. اور جس دن سر منڈوایا ہر ایک کے سامنے چھیپے شرمندہ گھوم رہے ہیں. بیوی تک پہچاننے سے انکار کر رہی ہے کون مردوہ خیمے میں گزر کے رہا ہے. اس وقت اسلام نے آئینہ تھما دیا، آئینہ دیکھنا چاہے جب اپنے ہاتھ کو دیکھ لو. خدا بندہ جب آئینے کی ضرورت تھی تب تو چھین لیا حرام. جب دل چاہتا ہے دنیا کے سارے آئینے توڑ دیں، جب تک کہ نئے بات نہ اگ جائے اس وقت آپ دیکھو آئینہ، شوق سے دیکھو اور مزے سے دیکھو. اگر کہ بہت ہلکی پھلکی مثال ہے لیکن پیغام یہ ہے جب تمہارا جو دل چاہ رہا تھا وہ کرنے دیا جائے اور جو دل نہیں چاہ رہا اس سے تمہیں روک دیا جائے تو یہ تو نہ اسلام ہے نہ حج ہے. اسلام اور حج اس کا نام ہے. جو اللہ جس وقت چاہتا ہے وہ کرو، جس وقت اللہ جو چیز نہیں چاہتا اس کو چھوڑو. یہ خلاصہ بنتا ہے مینا کے عمل کا. عرفات میں تھا دل چاہ رہا ہے، اللہ نے روکا روک گئے. مینا میں ہے دل نہیں چاہ رہا، اللہ نے کہا کرو یہ کام یہ عمل، اب کر رہے. تو میدان مینا ہر شے کی قربانی چاہتا، جان، مال، عزت، اولاد، جھوٹا دنیا کے معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس آدمی کا، جو اللہ نے کہا اس کو ماننا. ایسا جب بن جاؤ، اچھا معصوم بچہ کیسا ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا نا، جو ماں اور باپ کہتے جائیں وہی کرتا جاتا. تو جب ذرا بڑا ہوتا ہے نا تب اس کے اندر ایک عقل خوں آتی ہے. تب وہ سمجھتا ہے کہ بڈھے والدین یہ کہاں سے نکل کے آ جائے، یہ نئے زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. نیا بچہ کبھی ایسی بات نہیں کہتا، جو آپ کہیں گے وہ کرتا چلا جائے گا. مینا کے میدان میں آپ دوبارہ پیدا ہوئے، آپ کا منڈا ہوا سر اور آپ کی طرف سے ذبح شدہ جانور اس بات کی گواہی دے رہا دوبارہ پیدا ہوئے. اور دوبارہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی طرح سے جو اللہ کہتا جا رہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اور یاد رکھیے اسی لیے خدا نے مینا میں 2 عطیے ہم کو دیے ہیں. اور آج مینا کا پیغام 2 عطیے. مینا کے ایک معنی تمنا پوری ہوگی. کیوں پوری ہوگی؟ اس لیے کہ جب ہم ایسا بن چکے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو عرفات میں دھو لیا، مزدلفہ میں اللہ کو بھی پہچانا، دشمن خدا کو بھی پہچانا، مینا میں اس دشمن خدا کو ختم کیا اور قربانی کے ذریعے سے اندر کے شیطان کو قربان کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب خدا کہے گا کہ اقبال تو کہتے
خود ہی کو بلند کرو، تب پروردگار پوچھے گا تیری رضا کیا ہے. آپ خود ہی کو بلند نہ کریں، نیچا ہی رکھیں، لیکن صحیح حج کر لیں، خدا کہے گا تمہاری ہر تمنا اسی میدان میں پورا کروں گا. اتنا بھی انتظار نہ کرو کہ گھر جا کے کچھ مانگو، ساری تمنائیں اسی میدان مینا میں پورا ہونا ہے. اور پھر مینا کے دوسرے معنی منت. اللہ اس میدان میں یعنی احسان، نعمتیں، اللہ اپنی ساری نعمتیں اور اپنے سارے احسان اپنے بندے کو یہاں دینا چاہتا. کرتے یہ روایت بہت بڑی، بہت بڑی، اگر آپ سمجھ جائیں. میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں. روایت یہ ہے کہ مینا کے میدان کی جو آخری رات آتی ہے، مینا کے دو معنی، ایک ہے احسان، ایک ہے تمنا. ہماری ہر تمنا پوری ہوگی. تمنا کسے کہتے ہیں؟ مینا کے بعد کبھی نہ کہیے گا کاش یہ بھی ہو جاتا. اگر آپ مینا میں صحیح طریقے سے آئے، کاش آئے گا ہی نہیں آپ کی زبان پہ. کوئی تمنا یہاں نامکمل رہے گی ہی نہیں کہ آپ کا کاش یہ بھی ہو جائے. اور دوسرا مینا مانے احسانات، نعمتیں، منت. اللہ احسانات اور نعمتیں دے رہا اور اس طرح نہیں دے رہا، اس طرح نہیں دے رہا. آج کی رات بہت اہم رات، ہمارے حج میں سب سے ہلکی آج کی رات مانی جاتی ہے، لیکن فلسفہ حج میں سب سے اہم آج کی رات. آج کی رات پروردگار کی جانب سے دو عمل، پہلا آپ کے لیے ہے، دوسرا فرشتوں کے لیے. روایت میں نے کہا اس کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ یہ الفاظ صرف امام معصوم کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ہم بھی تو معصوم ہو گئے، چھوٹے معصوم سے ہی. روایت میں ہے کہ آج کی رات جو حج کی آخری رات ہوتی ہے، خدا تمام فرشتوں کو جمع کرتا اور فرشتوں کے سامنے فخر و مباحث کرتا ہے. ایک تو تھا جس رات کو میرا مولا بستر رسول پہ سو رہا تھا، جبرائیل پاکی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے علی ابن ابی طالب تیرا رتبہ کتنا بلند ہے کہ پروردگار تمام فرشتوں کے سامنے تجھ پر فخر و مباحث کر رہا ہے. اور علی کے چاہنے والوں کے لیے مینا کے میدان کی دوسری اور حج کی آخری رات کو بنی. ہاں ایک آدھ کوئی ہوگا جس کو تیسری رات کی رہنا واجب ہے، لیکن بات بڑی اکثریت، اور اکثریت بھی اتنی بڑی اکثریت. دیکھا ایسے بھی میرے مومن بندے ہوتے ہیں جو آج مینا کے میدان میں آئے ہوئے، ان کو دیکھ کے خدا کہتا، مباحث کے ساتھ کہتا، آئے فرشتوں تو نے کہا تھا کہ آدم کو نہ پیدا کر، زمین میں فساد برپا کرے گا. آگے دیکھ ایسے بھی میرے مومن اور اطاعت گزار بندے ہیں، میرے کہنے پہ انہوں نے اپنے آپ پر ہر جائز بلکہ مزیدار اور لذیذ چیز حرام کر لی ہے. اولاد کو چھوڑ کے آئے، وطن کو چھوڑ کے آئے، عالم غربت میں بیٹھے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، زمین کے اوپر خیموں کے نیچے. تو آج پروردگار ہر اس حاجی پر پورے 25 لاکھ پہ نہیں بلکہ اس سال تو فیگر 30 لاکھ کا آیا، ہر اس حاجی پہ فخر کر رہا ہے جس نے عرفات سے لے کے مینا تک کے پیغام پہ عمل کر دیا، اپنے آپ کو معاف کروا لیا، معصوم بن گیا ہے اور قربانی کر کے اپنی ساری زندگی اللہ کو دے چکا. ایک طرف فخر کر رہا اور دوسری جانب یہ رات کے پہلے حصے میں، دوسری جانب آدھی رات کے بعد اب 2 فرشتوں کو بھیجا جاتا. روایت تو بہت پرانی ہے، میں بہت مختصر پڑھ رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. غالباً اس روایت اور پہلی روایت کے بیچ میں جملہ میرے حقیر مطالعے سے باہر چلا گیا. پہلی روایت اللہ فخر کر رہا، اے میرے ملائکہ یہ ہے وہ بندے جن کی وجہ سے آدم کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، جو میری اطاعت میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے. پھر شاید فرشتوں نے پوچھ لیا خدا بندہ کیا یہ 30 لاکھ بندے جو آج مینا میں آئے؟ کہا نہیں 30 لاکھ نہیں، گنے چنے بندے. خدا بندہ وہ کون ہے؟ اب دوسری روایت شروع. آج کی رات آدھی رات کے بعد 2 فرشتے مقرر ہیں. اب یہ جملہ بھی میں اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ بس سرسری جوڑا دوں. حج کا بڑا گہرا ربط بنتا ہے موت اور قیامت سے. ویسا ہی لباس، اسی انداز کا آدمی کا عرفات میں آنا، اسی طرح سے آدمی کا گڑ گڑا کے دعا کرنا. قبر میں بھی ہر آدمی توبہ کرے گا، قیامت میں بھی ہر آدمی توبہ کرے گا، جو عرفات میں ہم کرتے ہیں. قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، میدان مینا میں بھی 2 فرشتے آتے ہیں. روایت کو بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ مینا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
جتنے حاجی یہاں پہ موجود ہیں، اور آج کی رات زیادہ تر حاجی سوتے ہیں، کل پھر بھی ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی، ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ایک فرشتے کا کام کہ اپنے ساتھ ایک لکھی ہوئی فہرست لے کر آئے، اور دوسرے کا کام ہے اپنے پاس ایک خالی کاغذ ہے اس کے اندر ایک فہرست بنائے۔ جو پہلا فرشتہ ہے وہ ہر ایک کے قریب جا کے اس کا چہرہ دیکھتا اور ایک بار اس کا نام اپنی لسٹ میں چیک کرتا، جو اللہ نے اس کو دی ہے کہ اس سال 30 لاکھ میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اس نے دیکھا نام ملا، کہا ہاذا حاجن، فوراً دوسرے فرشتے نے لکھ دیا۔ 2-4 چہرے اس کے بعد نظر آئے، اس نے کہا ہاذا لیسا بحاج، یہ حاجی نہیں ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے خدا کی فہرست میں۔ دوسرے فرشتے نے اس کا نام نہیں لکھا۔ آج آدھی رات کے بعد سے لے کے فجر تک میدان مینا میں موجود تمام مرد اور عورت جو حج کے لیے آئے ہیں، آج ان کا رزلٹ آنے والا ہے، آج فیصلے کا اعلان ہونے والا ہے۔ آپ پڑے سو رہے ہوں گے، آج پتا چلے گا کس کا حج قبول ہے اور کس کا قبول نہیں ہے۔ ان کا قبول ہے جو یہاں سے یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ اے خدا، اگر تو نے ہمارا اتنا خیال کیا کہ ہماری ہر تمنا پوری کر دی، اپنے سارے احسان ہم کو دیے، تو کم سے کم ایک وعدہ ہم کر کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد جان بوجھ کر تو کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ یوں شیطان کبھی بہکاتے الگ بات ہے، جان بوجھ کر کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ یہ داڑھی جو مینا کے میدان میں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ منڈوائی جائے یا کراچی ایئرپورٹ پہ صاف کی جائے۔ یہ حجاب کی چادر جو آج ایک عورت کے سر پہ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ یہ ہینڈ بیگ میں پہنچ جائے۔ جو آج یہ ارادہ کر کے سو رہے ہیں، نیت کر کے سو رہے ہیں، وقت انہی کا نام حاجیوں میں ہے۔ انہی کے لیے خدا کا یہ اعلان ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا، حدیث ہے نا، حاجی کے چہرے کو دیکھنا ایسا جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ مگر اس کے لیے خواتین کے چہرے مت دیکھنے لگے، خانہ کعبہ بھی کبھی پردے میں چھپایا جاتا۔ تو اب آئیے، آج یہ فیصلہ کرنا، پھر فیصلہ کر کے ایک آخری بات یاد رکھیے، فیصلہ کرنے کے بعد ایک آخری بات یاد رکھیے، جو آج آپ اللہ سے عہد کر کے جائیں گے یہ مرتے دم تک ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جو مینا کے میدان میں آپ کی شکل، صورت، اعمال، کردار، عصمت ہو، قیامت میں بھی آپ اسی حالت کے اندر واپس آئیں۔ ایمان کے چاہنے والوں کی توبہ تو اتنی پکی ہوتی ہے، علی کے کلمہ پڑھنے والوں کی توبہ میں تو اتنی پختگی ہوتی ہے۔ بھائی علی کے جانے والے ہیں نا، جس نے اگر دعوت ذی الشیرہ میں کہا نا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، تو کیسا آپ نے اس وعدے کو پورا کیا؟ خالی علی کی زندگی نہیں، جہاں جہاں تک علی کی اولاد گئی ہے اس دادا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جا رہا۔ رب کے مسائل یہیں سے ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ بات، عرفات سے لے کے مینا تک جو توبہ کی ہے، ایسا اس پہ ثابت قدم رہی ہے کہ جو آج آپ کی حالت ہوگی وہی آپ کی حالت مرتے دم تک رہے۔ بس آخری جملے اس لیے کہ یہ والا ماحول آج کل کراچی کا بن گیا، لاہور کا بن گیا، ہندوستان کے شہروں کا بن گیا، یورپ اور امریکہ کا تو تھا ہی۔ اور وہ کیا ماحول؟ بغداد، ہارون رشید کے زمانے کا بغداد، الف لیلا کا بغداد، عروس البلاد، تمام شہروں کی دلہن کرنے والا بغداد۔ جب دولت آتی، جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، آدمی کا دماغ خراب ہوتا، نعمت اللہ سے لیتا ہے، کار شیطان کی کرتا۔ چنانچہ بغداد ناچ گانے کا ماحول، شراب کا ماحول، جوئے کا ماحول، نمازوں کا تو مذاق اڑایا جا رہا، شریعت کو پاؤں تلے روندا جا رہا۔ اور حالت یہ ہے کہ اس بغداد میں ایک نوجوان جس کا باپ بغداد کا سب سے بڑا تاجر، اور وہ مرا، جوان بیٹے کو اتنی دولت ملی کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی کام نہ کرے تو لاکھوں میں کھیلتا رہے۔ ویسی دولت آتی کہ بڑے کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا، سرپرستی، آدمی کھل کھیلتا، اور سوائے ناچو گانے، سوائے شراب اور رقص و سرور، سوائے جوئے اور حرام محفلوں کے اس گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ شام کا وقت ہے، سورج ڈوب چکا ہے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی، اور اس کے گھر کی پچھلی گلی سے کوئی شخص گزر رہا، کنیز گھر کا کوڑا پھینکنے دروازہ کھولتی، دروازہ کیا کھلا تو ناچ گانے کی آواز آ رہی، رقاصوں کے
کنیز سے کہا کہ گھر کس کا ہے؟ سر سے بیٹھ کر حیرت سے دیکھا. ارے تجھے نہیں پتا یہ بغداد کے سب سے زیادہ پیسے والے آدمی بشر یا بشر دو طرح سے آیا ہے تاریخ کو. بشر کا گھر بغداد کا سب سے مالدار آدمی. جیسے آپ ڈیفینس کے علاقے سے گزرے کراچی کے فلاں سیٹ کی کوٹھی اور فلاں سرمایہ کی کوٹھی ہے یا فلاں صاحب کی کوٹھی, یہ تو سب سے بڑا سرمایہ دار. آنے والے نے عجیب سوال کیا, یہ بتا کہ یہ جس کی کوٹھی جس کا تو نام لے رہی وہ آزاد ہے کہ غلام ہے؟ تو عجیب حالت کری کہ میں نے بتایا یہ بغداد کا سب سے مالدار آدمی ہے, میرا آقا کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے سینکڑوں غلام ہے, وہ آزاد ہے. آنے والے نے جملہ کہا اور آگے بڑھ گیا. کہا کہ ہاں طور طریقے اور لچھن بھی آزاد لوگوں جیسے ہی لگ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد ہے, خوف خدا سے بھی آزاد ہے, میدان قیامت سے بھی آزاد ہے. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. کنیز گھر میں گئے. شرابی کا غصہ تو آپ کو معلوم ہے کتنا برا. ایک بار غسل کی نگاہ پڑ گئی, غصے کی حالت میں بلایا. کہا میں نے تجھے گھر کے کام کے لیے رکھا یا گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں سے باتیں کرنے کی؟ اتنی دیر کے بعد کیوں آئے؟ خوف سے کانپتے ہوئے کنیز کہتی آقا ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے ایسی بات کہہ دی میں برداشت نہیں کر سکی. تو کیا بات کہی؟ وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ غلام ہیں کہ آزاد. وہ شرابی شراب کے لگے میں کہا اچھا تو نے کیا کہا؟ تو میں نے یہ کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب سے بھی آزاد, خوف خدا سے بھی آزاد ہے, قیامت سے بھی آزاد. دیکھیں کبھی کسی کو پورا قرآن سنانے اثر نہیں ہو. ہم نہیں, رسول اللہ جن کو پورا قرآن رسول نے سنایا کتوں میں اثر ہوا. اور کبھی ایک چھوٹا سا جملہ کسی کو بدل دیتا. جو جملہ سنا ہے شرابی نے ایسا تیر کی طرح سینے میں پیوست ہوا. جہاں میں شراب ہاتھ میں تھا وہ اٹھا کے پھینکا اور گھر سے تیزی سے دوڑا کہ وہ آدمی کون ہے جس نے ایسی بات کہی, کہیں وہ غائب نہ ہو جائے. دیکھا گلی کے نکڑ پر یا کونے پر وہ آدمی جا رہا, دوڑ کے گیا اور اس کے پیروں میں گر پڑا اور کہا کہ تیرے اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی. آج سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج سے میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہوں اور اس وقت اب جس حالت میں آیا ہوں مرتے دم کے تک اس حالت میں رہوں. لیکن تو ہے کون جس میں ایسا جملہ تھا؟ جواب دیا انا موسیٰ بن جعفر و امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک واقعہ معجزات کی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن اس دونوں کو ملانے والا ان کا لقب حافظ بھی موجود ہے. حافظ ان کا نام ہے بشر حافظ. حافظ جسے کہتے ہیں عربی میں جو ہمیشہ ننگے پیر گھومے, ننگے پیر. تاریخ میں یہ لکھا ہے معجزات کی کتابوں کہ بغداد کی گلیوں میں جن علاقوں سے بشر کا گزرنا ہوتا تھا وہاں کوئی جانور بھی غلاظت نہیں پھیلاتا. ایک ولی خدا یہاں سے جا رہا ہے ننگے پیر. ایک دن کوئی مومن کسی دوسرے شہر سے آیا بشر سے ملنے, رات کو پہنچا تھا, مسافر خانے سو گیا, صبح اٹھا وہاں جانے کے لیے, دیکھا گلی میں کھڑے ہوئے لوگ رو رہے. کیوں رو رہے؟ آج بغداد کے سب سے مقدس آدمی بشر کا انتقال ہو گیا. تمہیں کیسے پتا چل اتنی صبح؟ ابھی تو دروازے میں نہیں کھولے میں لوگ. اشارہ کے دیکھو اب یہ گھوڑا یہاں سے گزرا, خلاصت کرتا ہوں. اگر بشر زندہ ہوتا تو بغداد کے کسی جانور میں یہ ہمت نہ تھی. یہ پہچان اس بات کی بنا کے مر چکا ہے اور باقاعدہ جب گیا بشر کے بہنے میں تصدیق ہو گئی. اتنا بڑا رتبہ کہ جانور تک احترام کرنے لگے. کسی نے پوچھا کہ ہے بشر, یا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ قالین سے تمہارے پیر ناپتے تھے اور یا ایسی سرزمین میں ننگے پیر چل رہے؟ کہا کہ ہاں, جب میں نے آقا اور مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تو اتنی تیزی سے دوڑ کے گھر سے نکلا تھا کہ چپل یا جوتا پہننے کا وقت نہ تھا, ننگے پیر تھا. اور آقا سے کہا تھا توبہ کیا اسی حالت میں بڑھتے دم تک رہوں گا. میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو جوتا پہننا میرے اس وعدے کے خلاف ہو جائے کہ اپنی حالت کیوں بدلی ہے. جب توبہ کے وقت اس حالت میں تھا, مرتے دم تک اسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں. امام نے انہیں بغداد میں اپنا نائب بنایا. ہم تو ایسے گناہگار بھی نہیں. اگر آج کی آپ یہاں سچے دل سے توبہ کر کے خدا بندہ اب تک جو ہوا سو ہوا. آج ہمارا وعدہ ہے فرشتے ہمارے حد کو چیک کرنے آئیں کہ نہ آئیں, فرشتوں کے لیے نہیں مگر تیرے بارگاہ میں جب
مینا میں شیطان کو مارا ہے، قربانی کر کے اپنے اندر کے شیطان کو ختم کیا ہے۔ پروردگارا قیامت تک اپنے عہد پہ رہیں گے۔ آج رات آپ کو اللہ سے یہ وعدہ کر کے جانا، اور توبہ کے وقت جو آپ کی کیفیت تھی، آپ نے حرام تو حرام، جب اللہ سے آپ توبہ کر رہے تھے حج میں، حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ رکھا تھا، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو ترک کیا تھا۔ شادی خود کتنی بڑی نعمت ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر کا حرام ہو گیا، جائز ہے، صیغہ نکاح سے جائز ہوا، رسول کی شریعت پہ جائز ہوئی، خدا راضی نہیں ہے، اسے بھی ترک کر دیا۔ کہ خالی ایک لذت کے ترک کا نام نہیں ہے، یہ ان خواتین کے سوال کے جواب میں مولانا حجاب کرنا چاہتے شوہر نہیں مانتا، یہ ان مردوں کے سوال کے جواب میں مولانا گھر سے ڈشنٹینا نکالنا چاہتے بیوی نہیں مانتی۔ تم بیوی نے اسی میدان میں شوہر کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا، اور تم شوہر نے اسی میدان میں بیوی کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا۔ کیوں؟ حکم خدا کے لیے، حکم خدا کے آگے سارے رشتے قربان، حکم خدا کے آگے ساری لذتیں قربان، حکم خدا کے آگے سارے ویسٹڈ انٹرسٹ قربان۔ یہ وعدہ جو آپ نے عرفات سے شروع کیا تھا، مینا میں اس طرح مکمل کریں، اے خدا مرتے دم تک تو میری حالت میں تبدیلی نہ پائے گا، قیامت میں بھی آؤں گا تو اسی حالت میں جو حج میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين